हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट साइको एनालिसिस बाय फ्रॉइड. ये फ्रॉइड की थेरी ऑफ पर्सनालिटी है और काफ़ी डिटेल में उसने बताया इसके अंदर आपके कॉन्शियसनेस के बारे में, आपके बचपन की चीज़ों के बारे में, आपके डिज़ायर्स के बारे में, आपकी जो जितनी भी इमोशनल और इमोशंस हैं उनके बारे में. सारा कुछ जो है इस थ्योरी में बताया गया है. तो आज आपको मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी. हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्रॉइड का नज़रिया जो है वो साइको एनालिसिस पर है. इसकी बुनियाद इस मफरूज़े पर है कि शख्सियत और इसकी नशोनुमा का इन्हिसार जो है वो अंदरूनी नफ्सी तसादमात और वाक़यात पर होता है जो हर वक्त हमारे जहन में पैदा होते रहते हैं. फ्रॉइड ने अपने नज़रिए को साइको एनालिसिस का नाम दिया है. इसके नज़रिए की बुनियाद जो है वो इन मफरूज़ों पर है कि फ्रॉइड का कहना है कि इंसानी किरदार बेसाख्ता नहीं होता बल्कि अंदरूनी नफ्सी वजूहात पर मबनी होता है. ये वजूहात अमूमन दूसरे लोगों की नज़रों से ओझल रहती हैं और बाज़ औक़ात फ़र्द खुद भी इनसे बेखबर होता है. ये वजूहात फ़र्द के किरदार पर मुसल्लत रहती हैं और हर ज़हनी अमल की वजह बनती हैं. फ्रॉइड ने इसे साइकी डिटर्मिनिज़म का नाम दिया है. फ्रॉइड का कहना है कि हमारे हर किरदार का कुछ मफहूम ज़रूर होता है, ख्वाह हम इस मफहूम से बाखबर हों या फिर बेखबर हों. फ्रॉइड के नज़रिए को कॉन्फ्लिक्ट मॉडल भी कहा गया. मॉडी ने 1976 में कहा है कि फ्रॉइड ने शख्सियत को ऐसा किरदारी नमूना करार दिया जो नफ्सियाती कशमकश से निपटने के लिए इस्तेमाल होता है. फ्रॉइड ने नफ्सी तवानाई को हर नफ्सी अमल का ज़िम्मेदार करार दिया है. फ्रॉइड ने जहन के जो है वो 3 दर्जे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस बयान किए हैं. सबसे पहले कॉन्शियस से मुराद है कि वो जहनी कैफियत जिनसे हम इस वक्त आगाह हैं. सब कॉन्शियस से मुराद है वो कैफियत जिनसे हम फौरी तौर पर आगाह नहीं होते मगर हम इन्हें जो है वो कॉन्शियस में ला सकते हैं. और अनकॉन्शियस जहन का वो हिस्सा होता है जो हमारी रसाई जिस तक हमारी रसाई नहीं होती. और फ्रॉइड ने अपने नज़रिए में अनकॉन्शियस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी. इसका कहना है कि पर्सनैलिटी की तय में अनकॉन्शियस मोटिव्स का किरदार इंतहाई नुमाया नज़र आता है. अब हम आते हैं फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पे. इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे स्ट्रक्चर पे, फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट पे, फिर हम बात करेंगे डायनामिक पे. स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्रक्चर में आती हैं 3 चीज़ें. सबसे पहले आती है इड, फिर आती है ईगो, फिर आती है सुपर ईगो. आगे आती है डेवलपमेंट में जो है वो हमारे 5 पॉइंट्स आते हैं. ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी है, जेनिटल है. फिर आते हैं जी डायनामिक पे. डायनामिक में 2 पॉइंट्स आते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट. अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी डायनामिक के बारे में. डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी 2 हैं. फ्रॉइड के बकौल पैदाइशी इंस्टेंट और फिजियोलॉजिकल नीड्स फ़र्द के किरदार, एहसासात और ख़यालात को मुतय्यन करती हैं. ये ऐसी पैदाइशी मैलानात हैं जो फ़र्द की शख्सियत पर हुक्मरानी करते हैं. इनकी तादाद तो कुछ ज़्यादा है, ताहम फ्रॉइड ने 2 ग्रोह में तकसीम किया है. पहला है लाइफ इंस्टेंट. ये जो इंस्टेंट है हमारी बका से मुंसलिक है, मतलब कि हमारे ज़िंदा रहने से मुंसलिक है. इनमें से हर एक की अपनी तवानाई है जो फ़र्द को किरदार पर मायल करती है. फ्रॉइड इस तवानाई को लिबिडो कहता है. इसमें वो बुनियादी महरक़ात शामिल हैं जिनकी बार बार तस्कीन की जाती है, मसलन भूख, प्यास, हवा, दर्द, अफजाइश, नस्ल वगैरह जो हैं वो लाइफ इंस्टेंट से रिलेटेड हैं. इसके अलावा माशरती और ख़ारजी महरक़ात का ताल्लुक भी इसी से है. इसमें इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, समाजी रुतबा वगैरह इसकी मिसालें. फ़र्द इनकी तकमील करके खुशी महसूस करता है. फिर जी आ जाते हैं डेथ इंस्टिंक्ट पे. डेथ इंस्टेंट जो है ये जो है हमारी बका से बिल्कुल ऑपोजिट है कि ये मरने से रिलेटेड है. इसको अगर इनका रुख फ़र्द की ज़ात की तरफ हो तो फ़र्द जो है वो एंशियस रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, सुसाइड की तरफ माइल हो जाता है. और अगर इसका रुख बाहर की तरफ हो यानी कि माहौल की तरफ हो, इन्वायरमेंट की तरफ हो, तो फ़र्द जो है वो जहरियत पसंद बन जाता है और ऐसे अमल करता है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. फ्रॉइड का कहना है कि जबिलत मर्ग यानी कि जो डेथ इंस्टेंट है हर फर्द का हर फर्द का मकसद होता है कि फ़र्द की ज़ात में हमेशा दोनों इंस्टेंट्स में रशाकशी जारी रहती है, लाइफ इंस्टेंट और जो है वो अगर डेथ इंस्टेंट पर गालिब आ जाए तो फिर हमारा ज़्यादा ध्यान जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और अपने आप को बेहतर बनाने पे चला जाता है. और अगर डेथ इंस्टेंट ज़्यादा गालिब आ जाए तो फिर हमारी मौत वाक़ हो जाती है. इन दोनों के अदम तवाज़ुन से मतलब अगर इनमें बैलेंस ना रहे तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है. फ्रॉइड ने लिबिडो को पर्सनैलिटी की तामीर में बहुत अहम करार दिया. बकौल फ्रॉइड तमाम इंसानों में पैदाइशी तौर पर
جنسی اور جارحانہ انسٹنٹ جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جو اپنی فوری تسکین چاہتے ہیں، لیکن فرد ان کا اظہار ہمیشہ اور براہ راست نہیں کر سکتا۔ اسے معاشرتی رکاوٹوں اور ناگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہر فرد ماحول اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی انسٹنٹ کی تسکین کے لیے تمام عمر گزار دیتا ہے۔ پیدائشی انسٹنٹ کی جو تسکین میں صرف ہونے والی مستقل جدوجہد سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ فروئڈ نے شخصیت کو ایک میدان جنگ سے تشبیہ دی ہے جس میں متضاد انسٹنٹ کے درمیان ٹکراؤ جاری رہتا ہے، اور اس تصادم یا ٹکراؤ کے نتیجے میں انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اسٹرکچر آف پرسنالٹی پہ۔ اسٹرکچر آف پرسنالٹی پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں کافی زیادہ ڈیٹیل میں، تو اگر آپ کو اس میں سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فرائڈ کا کہنا ہے کہ فرد کی ذات یعنی سائیکی میں شدید ایموشنز، انرجیز پائی جاتی ہیں جو کہ طاقت کے حصول کے لیے مستقل جدوجہد پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز جو ہے وہ شخصیت کے ساختی عوامل یعنی اسٹرکچرل کمپوننٹ ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کس کی؟ اِڈ کی، یعنی کہ لاذات کی۔ اِڈ جو ہے دراصل لاطینی زبان کے آئی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تمام تر جذبات۔ یہ ذہن کے گوشۂ لاشعور یعنی کہ انکانشیس میں پایا جاتا ہے، اور پیدائش پر بچے کی شخصیت صرف اِڈ پر مبنی ہوتی ہے، اور اسی کے بنا پر بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے اور اس کی فوراً تسکین چاہتا ہے۔ اس میں آگے 2 پوائنٹس ریفلیکس ایکشن ہے اور پرائمری پروسیس ہے۔ ریفلیکس ایکشن میں فوراً ہم اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے جیسے فوراً کرتے ہیں، جیسے کہ انگوٹھا چوسنا یا رونا، اور پرائمری پروسیس میں ہوتا ہے کہ ہم امیجنری طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ یہ تو تھی اِڈ۔ اب اور اِڈ جو ہے وہ پلیئر پرنسپل پہ کام کرتی ہے کہ صرف اس کا خوشی، اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، باقی کسی چیز سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے ہے ایگو۔ ایگو جو ہے وہ ریئلٹی پرنسپل پر کام کرتی ہے، اور ایگو جو ہے وہ بھی لاطینی زبان میں ایگو سے مراد ہے آئی یعنی میں۔ فروئڈ کا کہنا ہے کہ یہ حصہ فرد کی خودی اور ذات سے متعلق ہے، اور یہ حصہ شعوری ہوتا ہے جو شخصیت میں بیلنس رکھتا ہے۔ اس میں بھی آگے 2 پوائنٹس آتے ہیں، ایک ہے ریئلٹی ٹیسٹنگ اور ایک ہے سیکنڈری پروسیس۔ ریئلٹی ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ریئلٹی ٹیسٹنگ میں جو بھی آپ کی کوئی خواہش ہے، ڈیزائر ہے، اس کو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پوری کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں، اور سیکنڈری پروسیس میں جو بھی ریئل ویز ہیں ان کو یوز کر کے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی فوکل انا۔ فوکل انا مورل پرنسپل پر کام کرتی ہے، اور یہ جو ہے وہ بچے میں 5 سال کی ایج سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جو اس کو مورلز سوسائٹی سکھاتی ہے، پیرنٹس سکھاتے ہیں، وہ سیکھتا ہے اور اسی کے حساب سے پوری زندگی گزارتا ہے۔ اس میں کانشیسنس اور ایگو آئیڈیل آتی ہے۔ کانشیسنس جو ہے وہ اس کو اردو میں کہتے ہیں جی ضمیر کے۔ ضمیر میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کی سزا ملے گی، یا سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور آپ کو اسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور آپ کوئی برا کام نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں کانشیس، اور جی ایگو آئیڈیل ہے یہ ہے اچھے اور اخلاقی کردار ادا کرنے سے اس کی نشوونما ہوتی ہے، اور آپ اس کے ایگو آئیڈیل کا مطلب ہے کہ آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ڈیفینس میکانزم آف ایگو کی۔ اب جب بھی ایگو اور سپر ایگو کے بیچ میں بیلنس خراب ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے پرابلم ہوتی ہیں، ایگو جب ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان بیلنس نہیں رکھ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر انزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، اسٹریس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے جو ہم ڈیفینس میکانزم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ فرد کی جو انا ہے یعنی کہ ایگو ہے وہ کمزور ہو، اور ایڈ اور سپر ایگو میں توازن نہ رہے تو سٹریس پیدا ہوتا ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے۔ فرد اس سٹریس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے کئی قسم کی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ انہیں ایگو ڈیفینس میکانزم کہا جاتا ہے۔ فرد اس کی پناہ لے کر خود کو انزائٹی سے بچاتا ہے اور اپنی عزت نفس قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرد جس طریقہ کار یا مکانیت کا سہارا لیتا ہے وہ فرد کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ جو ہیں وہ روزمرہ زندگی کے تجربات کے نتیجے ہمیں بنتی ہیں اور لاشعوری طور پر کام کرتی ہیں، اس لیے ان کی تشکیل غیر ارادی طور پر ہوتی ہے۔ یہ ڈیفینس میکانزم جو ہے حقائق کو نظر انداز کر کے فرد کو وقتی طور پر انزائٹی سے، اسٹریس سے، ٹینشن سے بچاتی ہیں۔ اس لیے ان پر زیادہ انحصار کرنے سے بھی فرد جو ہے وہ اس کی جو سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیفینس میکانزم وہ ہے ریپریشن۔ ریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں
ہم اپنی جو بھی ہماری پرابلمز ہیں، جو بھی ہماری خواہش ہے، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جن کے ساتھ احساس گناہ وابستہ ہو یا سوسائٹی اسے ناپسند کرتی ہے، تو فرد کی خواہشات اور معاشرتی اقدار میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ فرد ان خواہشات کی اظہار سے رک جاتا ہے اور انہیں انکانشیس میں بھیج دیتا ہے اور انہیں بلا دیتا ہے۔ ایسے خیالات جن کے ساتھ شرم یا گناہ کا احساس وابستہ ہو، یا ایسی خواہشات جو غیر اخلاقی ہوں، فرد انہیں شعور سے نکال دیتا ہے، اور اگر ان کو یاد کرنا ہو تو انہیں سائیکو انالیسس کے ذریعے یاد کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ معاشرے میں جارحانہ کردار کا زدانہ اظہار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان خواہشات کا جو ہے وہ ان کو ریپریشن کے ذریعے انکانشیس میں بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ ایسی جو ہماری ڈیزائرز ہیں ان پر ہمارا کنٹرول رہے۔ اب ہم بات کریں گے پروجیکشن کی۔ پروجیکشن اس طریقہ کار کے تحت فرد اپنی ناقابل قبول خواہشات، محرکات اور صاف رویات اور دیگر منفی باطنی اعمال کو دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے، اور اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے سر تھوپ کر تشویش کم کرتا ہے۔ مثلاً کھلاڑی اپنی شکست کی ذمہ داری غیر موزوں حالات پر ڈال دیتا ہے، خاتون اپنے جو ہے وہ پھوڑ پن کو چھپانے کے لیے دوسروں کو غیر سلیقہ مند سمجھتی ہے۔ پروجیکشن کے تحت دوسروں کے ذمہ لگائی گئی ساری تہمتیں، احساسات اور خیالات فرد کے اپنے ہوتے ہیں۔ فرد انہیں شعوری طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا اور دوسروں میں ان کا عکس دیکھتا ہے۔ اس ڈیفینس میکانزم کو پروجیکشن کہتے ہیں، اور فرد اس کا سہارا لے کر خود کو انزائٹی سے، اسٹریس سے، ٹینشن سے بچا لیتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ریگریشن کے بارے میں۔ اس صورتحال میں فرد انکانشیس طور پر اپنے ماضی میں چلا جاتا ہے، پاسٹ میں چلا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی انزائٹی سے بچ سکے۔ انزائٹی کی شدت کے مطابق وہ ایسے سابقہ دور کا انتخاب کرتا ہے جہاں وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس کے مسائل کم تھے، دوسرے سے پسند کرتے تھے۔ اور ریگریشن کی عام جو مثال ہے وہ نئے بچے کی آمد پر بڑے بچے کا بگڑ جانا ہے، بستر گیلا کر دینا، گود میں اٹھانے کی ضد کرنا وغیرہ، کہ بچہ چھوٹا بن جاتا ہے کہ میں جیسے پہلے میرے ساتھ سارے بیہیو کرتے تھے اب بھی ویسا ہی کریں۔ بڑا بچہ جو ہے وہ والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ 14-15 سال کا لڑکا اگر اسکول اور گھر میں ٹینشن کا شکار ہو تو وہ بھی بہت چھوٹے بچوں کا کردار اپنا لیتا ہے، کھلونے توڑتا ہے، کتابیں پھاڑتا ہے، دوسرے بچوں سے بدتمیزی کرتا ہے، بجا ضد وغیرہ کرتا ہے۔ یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں۔ جو بھی بالغ افراد ہیں ان میں تکلیف دہ ماحول سے بچنے کے لیے بچے کا کردار اپنایا جا سکتا ہے۔ بڑھاپے میں فرد کا بار بار اپنی جوانی کو یاد کرنا یا ماضی کو کے کارنامے دہرانا بھی ریگریشن کی ہی مثالیں ہیں۔ آگے ہے جی آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن میں کیا ہے کہ یہ ایسا موافقتی رد عمل ہے جس میں فرد انکانشیسلی کسی بھی صورتحال، واقعے، شخص یا افراد سے جذباتی تعلق قائم کر لیتا ہے اور ایسے جو ہے وہ کردار پیش کرتا ہے گویا وہ واقعہ اس کے ساتھ ہی رونما ہوا ہو۔ فرد کی شخصیت پوری طرح اس صورتحال میں ملوث ہو جاتی ہے، وہ دوسرے فرد کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے فلموں، ڈراموں، جاسوسی اور رومانوی کہانیوں میں فرد خود کو ہیرو یا ہیروئن سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ ہیرو یا ہیروئن کی خوشیوں پر خوش اور دکھوں پر غمگین ہوتا ہے۔ فرد محسوس کرتا ہے کہ حقیقی طور پر یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ مماثلت یعنی آئیڈینٹیفیکیشن عام طور پر دو طرح سے کی جاتی ہے، یا تو زندگی میں متاثر کرنے والے کردار کی ہو بہو نقل کی جاتی ہے، یا پھر متاثر کرنے والے کردار سے خصوصی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 5 نمبر پہ ہے ری ایکشن فارمیشن۔ اس طریقہ کار میں فرد اپنے ناپسندیدہ خیالات کو پسندیدہ شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کے جارحانہ اور غیر سماجی عزائم چھپے رہیں۔ گویا فرد اپنی اصل خواہش کو دبا کر اس کے بالکل الٹ رد عمل پیش کرتا ہے۔ ساس بہو کا انتہائی ناپسندیدگی کے باوجود ایک دوسرے کا حد سے زیادہ خیال رکھنا، مجرمانہ ذہنیت کے افراد کا فحاشی اور منشیات کے خلاف مہم چلانا وغیرہ اس کی مثالیں۔ تردید حقیقت یعنی ڈینائل آف ریئلٹی۔ اس دفاعی رد عمل میں فرد لاشعوری طور پر خود کو ناخوشگوار حقیقت سے اس طرح محفوظ کرتا ہے جیسے کہ اس نے واقعہ دیکھا ہی نہیں ہو اور نہ ہی اسے اصلیت کا علم ہو۔ تردید حقیقت میں فرد اپنے لیے ناقابل قبول صورتحال کو دیکھنے، ماننے اور سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ سنگین نوعیت کی خبر سے سکتہ طاری ہو جانا، صدماتی تجربے سے بے ہوش ہو جانا، تنقید پر سرے سے دھیان ہی نہ دینا، اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر لینا کہ ذاتی اور خانگی مسائل کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت ہی نہ بچے، اس کی مثالیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فرد کی اس طرح کی مصروفیت خود ساختہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات فرد صورتحال کی سنگینی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، مثلا شدید مرض لاحق ہو جانے پر پرواہ نہ کرے، میڈیکل رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تردید حقیقت کی مثال ہے۔
آگے آتا ہے 7 پوائنٹ پہ ریشنلائزیشن. یہ کسی تکلیف دہ واقعے کے خلاف ایسا دفاعی رد عمل ہے جس میں ہمیں اسٹریسفل حالت کو عقلی دلائل کی مدد سے ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ دلائل حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے، وہ ناکام ہو گیا اپنے ایگزامز میں، تو وہ کیا کہے گا کہ جو ایگزامینر تھا اس نے صحیح طریقے سے پیپر نہیں بنایا، صحیح طریقے سے پیپر چیک نہیں کیا. تو یہ کیا ہوگی؟ ریشنلائزیشن ہوگی. ریشنلائزیشن میں فرد اپنی کوتاہیوں یا ناکامی کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ ایسے دلائل دے کر اپنی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے غلطی کو. سو پوائنٹ نمبر 8 ہے ڈے ڈریمنگ. ڈے ڈریمنگ میں کیا ہوتا ہے جی؟ اسے ہوائی قلعے تعمیر کرنا یا دن کے خواب دیکھنا بھی کہا جاتا ہے. جب فرد حقیقی دنیا میں اپنے مقصد کے اصول میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ غیر حقیقت پسندانہ سوچوں میں مبتلا ہو کر خیالی پلاؤ پکانے لگتا ہے. مثلا جب فرد کسی کو سزا نہ دے سکتا ہو تو خیالوں میں اس کو خود خوب زود کرے اور خواہشات کی تسکین کے لیے ایسی کہانی گڑھے، خود ہیرو بنے اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرے. ہاں، ہاکی یا کرکٹ کے شائقین خیالوں میں ورلڈ کپ یا چیمپئن شپ جیت لیتے ہیں اور مخالف ٹیم کا جو ہے وہ اس کو ہرا دیتے ہیں، تو اس سے دن کے خواب دیکھنا یا خیالی پلاؤ پکانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر 9 پہ سبلیمیشن. اس طریقہ کار میں فرد معاشرتی طور پر ناپسندیدہ خواہشات کی تسکین کے لیے ایسا طریقہ یا لائعمل اختیار کرتا ہے جو معاشرتی طور پر نہ صرف قابل قبول ہو بلکہ اسے سراہا بھی جائے. مثلا اگر فرد اپنے جارحانہ رویے کی تسکین کے لیے کسی شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالے تو اسے بھی کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر یہی فرد اپنے جارحانہ جذبے کی تسکین کے لیے باکسنگ، جوڈو، کراٹے یا ریسلنگ کے میچ میں مخالف فریقین کو لو لوہان بھی کر دے گا تو نہ صرف یہ کہ اسے کوئی برا نہیں کہے گا بلکہ تالیوں کی گونج میں اسے میڈل بھی دیا جائے گا. زیادہ مشقت والے جسمانی کھیل کھیلنے سے جارحانہ خواہشات کا نکاس ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی پسندیدگی بھی حاصل ہوتی ہے اور جسم بھی صحت مند رہتا ہے. اس طرح جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے ادب، شاعری، مجسمہ سازی اور فنون لطیفہ سے متعلق دیگر شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانا بھی اس کی مثال ہے. فرائڈ کا کہنا ہے کہ انسٹنٹ کی تسکین سے گریز وہ قیمت ہے جو انسان نے تہذیبی اقتدار کے لیے ادا کیا. اس کے علاوہ دیگر رد عمال بھی ہے لیکن وہ فرائڈ کے پیش کردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی وضاحت ضروری نہیں ہے. اب ہم بات کریں گے، یہ تو تھے ڈیفینس میکنزم. ڈیفینس میکنزم نے جو ہے ہم نے ٹوٹل 9 پڑھے ہیں. پہلا تھا ریپریشن، جس میں جو بھی ہمارے نیگیٹیو کام ہوتے ہیں یا ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کو ہم دبا دیتے ہیں، انہیں انکانشیس میں بھیج دیتے ہیں تاکہ نہ وہ ہمیں یاد آئے نہ ہمیں سٹریس ہو. پروجیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیکشن میں ہم اپنی غلطی جو ہے وہ دوسرے پر لگا کے خود کو اب اس سٹریس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگلا 3rd پہ تھا ریگریشن. ریگریشن میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سٹریس یا ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اپنی لائف کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ خوش تھے. فار ایگزامپل پاسٹ میں اگر ایک بوڑھا آدمی اور وہ بہت زیادہ سٹریسفل لائف گزار رہا ہے یا وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اپنے اس وقت کو یاد کر کے اس وقت کے کارنامے یاد کرے گا جب وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا، بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا. سیم آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی جو زندگی ہے وہ کسی فلم یا ڈرامے یا کسی کہانی کے ہیرو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتا ہے تب ہم غمگین ہوتے ہیں. اس کی جو ہے وہ ایک بہت اچھی اگزامپل یہ بن سکتی ہے کہ نارملی جو انڈین ڈرامز ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، تو ان کی نارملی عورتیں زیادہ یہ ڈرامے دیکھتی ہیں تو ان کی جو بھی ہیروئنز ہوتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتی ہیں، اور اگر وہ خوش ہوں تو وہ خوش ہوتی ہے اور اگر وہ ڈرامے میں دکھی ہیں تو وہ بھی دکھی ہو جاتی ہے. یہ تھی آئیڈینٹیفیکیشن. اب ہم کہتے ہیں ریئیکشن فارمیشن. ریئیکشن فارمیشن میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ایکچولی میں ہم اگر کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم بالکل اپوزٹ اس کے سامنے بیہیو کریں گے کہ ہم اس کو پسند کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک ساس اور بہو کی ایگزامپل لے لیں، دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتی ہیں بٹ ایک دوسرے کے سامنے وہ ایسے بیہیو کریں گی کہ انہیں دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت ہے. 3rd پہ تھا ڈینائل آف ریئلٹی. ڈینائل آف ریئلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اصل میں کچھ ہوا ہے اس کو ماننے سننے سے انکار کر دینا تاکہ ہم جو ہے وہ سٹریس میں نہ جائیں. جیسے اگر فار ایگزامپل کوئی بہت ہی کسی کے ساتھ اچانک کچھ ایسا ہو جائے جو وہ قبول نہ کرنا چاہتا تو اس کو ڈینائی کر دینا اسی کی ایگزامپل ہے. ریشنلائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کسی بھی چیز میں ناکام ہوئے تو ہم دوسرے کو اس کی ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور ایسے عقلی جو ہے وہ دلائل پیش کریں گے کہ سننے والے کو لگے گا کہ جی یہ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
اب آتا ہے 8 نمبر پہ ڈے ڈریمنگ. ڈے ڈریمنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈے ڈریمنگ میں ہم ایسے کام سوچتے ہیں، امیجن کرتے ہیں جو ریئل میں نہیں ہوتے یا بہت مشکل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کرکٹ جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم پچھلے کئی سالوں سے ہار رہی ہے ورلڈ کپ، لیکن آپ خیالوں ہی خیالوں میں ایسے کریں کہ دوسری ٹیم کو آپ نے ہرا دیا اور آپ کی ٹیم جیت گئی ہے. یہ تھی ڈے ڈریمنگ. سبلیمیشن ہے. سبلیمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ میں کوئی آپ کے اندر ایسی انرجی ہے جو آپ نارملی اگر سوسائٹی میں اس کا اپنے اس بیہیویئر کا اظہار کریں گے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے. جیسے آپ مار دھاڑ آپ کو بہت پسند ہے، اور اگر آپ یہی کام ریسلنگ میں یا جوڈو کراٹے میں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ ہے سبلیمیشن. اب ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کی. ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی میں کیا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں شخصیت کی نشو و نما. فروئڈ کا خیال ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے بعد نشو و نما کے مختلف مدارج سے گزرتا ہے. نشو و نما کے یہ درجے اس لیے بہت اہم ہے کہ ان میں پیش آنے والے مختلف واقعات اور تجربات بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. یہ مدارج اگر نارمل انداز سے طے ہو جائیں تو فرد کی شخصیت پختہ اور صحت مند ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر کسی مرحلے یا درجے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یعنی اس دور کے تقاضوں کی مناسب تسکین نہ ہو سکے، تو نشو و نما کا عمل متاثر ہوتا ہے اور فرد اس مرحلے پر فکسیشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرد اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی اپنی نفسی توانائی کا کچھ حصہ اس دور کے تقاضوں کے لیے صرف کرتا رہتا ہے. نشو و نما کے ان مراحل میں فرد نفسی توانائی کو جسم کے مخصوص حصوں پر مرکوز کر دیتا ہے. فروئڈ کے مطابق نشو و نما کے مراحل منازل یا ادوار درج ذیل ہیں. نمبر 1 جو ہے اورل، نمبر 2 ہے اینل، نمبر 3 ہے فیلک، نمبر 4 ہے لیٹنسی، نمبر 5 ہے جینیٹل. سب سے پہلے اورل. دا اورل سٹیج یہ 0 سے یعنی کہ پیدائش سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے. یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 1 سال کی عمر تک محیط ہوتا ہے، اور اس دوران بچہ صرف اپنے منہ کے ذریعے ماحول سے تعلق قائم کرتا ہے. منہ ہی بچے کی نفسی توانائی کا مرکز ہے. ابتدا میں بچہ چوسنے اور نگلنے سے خوشی حاصل کرتا ہے، مگر دانت نکل آنے پر کاٹنے اور چبانے سے لطف اندوز ہوتا ہے. اس عرصے میں اگر بچہ اپنی ضروریات کی تسکین نہ کر سکے یا ضرورت سے زیادہ توانائی خرچ کرے تو فکسیشن کا عمل واقع ہوتا ہے. اس کے اثرات فرد کی آئندہ زندگی پر دیکھے جا سکتے ہیں. ایسے لوگ بڑے ہو کر کھانے پینے، انگوٹھا چوسنے، چنگم چبانے، باتونی ہونے کے علاوہ سگریٹ نوش بھی ہو سکتے ہیں. ایسے افراد دوسروں پر انحصار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تھی فرسٹ جو منزل. دوسری میں آتے ہیں تو یہ ہے دا اینل سٹیج. یہ 2 سے 3 سال تک ہوتی ہے اور اس دور میں نفسی توانائی کا مرکز اینس ہوتا ہے. اس دور میں بچے کو جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹریننگ دی جاتی ہے والدین کی. اس تربیت کا مقصد بچے کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دلانا ہوتا ہے، جبکہ بچہ اپنی مرضی کر کے لطف اندوز ہوتا ہے. ٹوائلٹ کی تربیت کے دوران والدین اگر ڈانٹ ڈپٹ کریں یا سزا دیں تو فکسیشن پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں فرد کی شخصیت میں شدید سیلف کنٹرول اور کمپلجنس پیدا ہو جاتے ہیں. نتیجتاً فرد اشیاء کو ایک خاص انداز یا سلیقے سے رکھنے اور صفائی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے افراد بہت زیادہ فضول خرچ یا بہت زیادہ کنجوس بھی ہو سکتے ہیں. تھرڈ سٹیج ہے دا فیلک سٹیج. یہ 3 سے 5 سال تک ہوتی ہے اور 5.5 اور 5.5 سال کی عمر تک رہتی ہے. اس مرحلے میں بچے کے لیے اس کے جو جنسی اعضاء ہیں لطف اور لذت کا مرکز بن جاتے ہیں. وہ اپنے جنسی اعضاء کو چھو کر لطف اٹھاتا ہے. والدین اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں. ان کی بے جا سکتی کے باعث وہ انزائٹی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب بچہ جنس مخالف میں کشش محسوس کرتا ہے جبکہ مشابہ جنس سے رقابت محسوس کرنے لگتا ہے. بچہ لاشعوری طور پر جنس مخالف والدین کی طرف شدید لگاؤ کا اظہار کرتا ہے. فروئڈ لڑکوں میں اسے اوڈیپس کمپلیکس اور لڑکیوں میں الیکٹرا کمپلیکس کا نام دیتا ہے. لڑکا ماں کے لیے جنسی کشش اور باپ کے لیے رقیبانہ احساسات کو دبا دیتا ہے، جسے اوڈیپس کمپلیکس کا نام دیا جاتا ہے. اس مرحلے پر اگر بچہ زیادہ الجھنوں کا شکار رہے تو آئندہ زندگی میں اپنے مخصوص معاشرتی کردار کو نبھا نہیں سکتا. اس مرحلے کے اختتام تک بچہ اپنے ہم جنس والدین سے مماثلت پیدا کرنے لگتا ہے. اس عمل کو شناخت یا آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. مشابہ جنس کی بنا پر اس جیسا کردار ادا کرنا انٹروجیکشن کہلاتا ہے. اس مرحلے میں لڑکی والدہ کا کردار ادا کرتی ہے، اس کا دوپٹہ یا چادر اوڑھے پھرتی ہے، اس کی طرح میک اپ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ لڑکا والد کی نقل کرتا ہے. آفس بیگ، چابیوں کو گچھا استعمال کرنا، اس کا جوتا یا اینک پہن کر پھرنا یا اس کی طرح سگریٹ کی کش لگانا انٹروجیکشن کی مثالیں ہیں. اس دور میں بچہ جو ہے وہ نارسسزم کا شکار بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں وہ اپنی ذات سے شدید محبت کرنے لگتا ہے
اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، تاہم 5 سال کی عمر تک سپر ایگو کی تشکیل ہونے لگتی ہے، جس سے جنسی تضادات ختم ہو جاتے ہیں اور فرد خارجی ماحول میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ فروئڈ کے نزدیک بچہ ابتدائی 5 سالوں میں جتنی تیزی سے سیکھتا ہے، بعد کی زندگی میں وہ کبھی اتنی تیزی سے نہیں سیکھتا۔ وہ ماحول میں موجود اشیاء کی چھوٹی سے چھوٹی جزیات کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کرتا ہے۔ ان 3 مراحل کو فروئڈ نے بہت اہمیت دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس دور میں بچے کی جسمانی، سماجی اور مذہبی، اخلاقی، ذہنی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے۔ فروئڈ کے نزدیک فرد کی مستقبل میں بننے والی شخصیت کے لیے ابتدائی جو ہے وہ 5 سال اور بچپن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں لیٹینسی پیریڈ پہ۔ یہ دور 5 سال سے شروع ہو کر بلوغت کے آغاز تک رہتا ہے۔ اس مرحلے پر جنسی دلچسپی دب جاتی ہے، فرد پر جنسی اور دیگر لاشعوری اعمال کا دباؤ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس دور میں فرد کی سرگرمیاں بیرون ذات منتقل ہو جاتی ہیں اور اس میں جبلتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی نشوونما کا طویل اور پرسکون دور ہے۔ اس میں بچہ خارجی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، مہارتیں سیکھتا ہے، پڑھائی اور کھیل کے علاوہ دیگر پسندیدہ کاموں میں توانائی صرف کرتا ہے۔ اس دور میں فرد کی ایگو جو ہے وہ حقیقت پسند ہو جاتی ہے۔ سپر ایگو میں معیاری اور اخلاقی اصول واضح ہو جاتے ہیں۔ فرد اعتماد سے دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے بنیادی قابلیتیں حاصل کر لیتا ہے۔ 5ویں پوائنٹ پہ آتا ہے جینیٹل پیریڈ۔ یہ نشوونما کا آخری درجہ ہے جو بلوغت کے آغاز سے متصل ہے۔ اس دور میں جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہوتی ہیں۔ اس دور میں فرد جسمانی طور پر پختگی حاصل کر لیتا ہے اور افزائش نسل کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلچسپی خارجی ماحول میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ خود کو انتہائی طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہے اور خود مختاری حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ اگر نشوونما کے تمام مراحل بخوبی طے ہو چکے ہوں تو اس مرحلے پر فرد ذمہ دار بالغ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ مختلف مشاغل مثلاً مہم جوئی، کتاب بینی، اس کے علاوہ شعر و شاعری، مصوری، موسیقی وغیرہ میں خواہشات کی تسکین تلاش کرتا ہے۔ معاشرتی اقدار کے تحت قابل قبول کردار اپناتا ہے، اپوزٹ جینڈر میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے اور یہ دلچسپی جو ہے وہ عرفہ شکل اختیار کر کے شادی کی طرف مائل کرتی ہے۔ فرد ذریعہ معاش بناتا ہے، یوں وہ اپنی عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔ فروئڈ نے ان تمام ادوار کو جو ہے وہ فرضی قرار دیا۔ ان ادوار کی حدود و قیود مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور وقت سے پہلے بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ان میں حد فاصل قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو تھا یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ تھا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، جس میں 5 پوائنٹ تھے۔ پہلا تھا دا اورل سٹیج جو کہ 0 بچپن سے 1 سال تک ہوتی ہے۔ دوسرا تھا دا اینل سٹیج جو کہ 2 سے 3 سال تک ہوتی ہے۔ تیسرا سٹیج تھا دا فیلک سٹیج جو کہ 3 سے تقریباً 5.5 سال تک رہتی ہے اور اگلی جو ہے وہ 5.5 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس سے اگلی جو ہے وہ ہماری پوری لائف سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کرٹیسزم۔ فروئڈ نے جو ہے وہ تھیوری آف پرسنالٹی دی تھی، اس کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا اور وہ اب ہم پڑھیں گے۔ فروئڈ نے جو ہے تھیوری آف پرسنالٹی یعنی نظریہ شخصیت کا مواد ذہنی مریضوں کے علاج کے دوران اکٹھا کیا اور اسے عمومی طور پر ساری دنیا پر مسلط کر دیا۔ اس نے نفسی توانائی کو حد سے زیادہ اہمیت دی، انکانشیسنس کو اس قدر اہم سمجھا کہ کانشیس اور سب کانشیس کو نظر انداز کر دیا۔ فروئڈ نے فطری اور دبی ہوئی انکانشیس ڈیزائرز کو یا موٹیویشنز قرار دیا اور اس کی وضاحت اس نے خوب اور لغزش زبان کے حوالے سے کی۔ فروئڈ جو ہے سلپ آف دا ٹنگ کو بھی سادہ فراموشی یا عام غلطی کی بجائے لاشعوری کشمکش قرار دیتا ہے۔ ابتان یعنی ریپریشن کو حافظے کی کمزوری کی بجائے لاشعوری عمل قرار دینا بھی موجودہ ماہرین کے لیے ناقابل یقین ہے۔ اس نے فرد کو مجبور، محض اور خواہشات کو غلام قرار دیتے ہوئے ماحول کے اثرات کو قطعاً نظر انداز کر دیا۔ خواب کے بارے میں اس نے عجیب و غریب تعویلات پیش کی۔ موجودہ سائنسی دور میں وہ توجیہات ناقابل قبول ہیں۔ تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ فروئڈ نے محض ذہنی مریضوں کا مطالعہ کیا اور اس نے ذہنی طور پر صحت مند افراد سے کوئی سروکار نہیں رکھا، ورنہ اسے علم ہوتا کہ جنس اور جارحیت کے علاوہ زندگی کے اور بھی کئی مقاصد ہیں جو فرد کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فروئڈ نے اس پہلو کو بھی یکسر نظر انداز کیا کہ جبلات کا اثر اور سماجی بہبود میں دلچسپی لے کر فرد تسکین حاصل کرتا ہے۔ نارمل فرد کی دلچسپیاں اور مقاصد مختلف النوع ہوتے ہیں جو بہرحال ذہنی مریضوں میں نہیں پائے جاتے، لیکن فروئڈ نے تمام افراد کا مجموعی تجزیہ پیش کیا
کنکلوڈنگ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ان تمام نقائص کے باوجود فرائڈ کا نام 20ویں صدی کے سب سے مشہور سائیکولوجسٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. اس کے نظریہ تحلیل یعنی کہ سائیکو انالیسس کو نفسیات کی پہلی قوت فرسٹ فورس کہا گیا ہے. فرائڈ کے نظریے نے نفسیات کے علاوہ ادب اور فلسفے پر بھی گہرے اثرات ثبت کیے. فرائڈ کا طرز تحریر بڑا جاندار اور دلچسپ تھا. فرائڈ نے انسان کی دکھتی رگ کو چھیڑا. اس نے خواب، جنس، لاشعور، جارحیت، ذہنی امراض، دفاعی رد عمل اور نفسیاتی لغزشیں وغیرہ جیسے موضوعات پر نت نئے نظریات پیش کیے. ان موضوعات پر فرائڈ سے پہلے کسی نے اس طرح سے نہیں لکھا تھا. فرائڈ نے اپنے نظریے میں جو نئے نئے تصورات متعارف کرائے ان میں ایگو، سپر ایگو کے علاوہ انکانشیسنیس کی بھی وضاحت تھی. اس نے لائف انسٹنٹ اور ڈیتھ انسٹنٹ کو نیا مفہوم دیا. فرائڈ کے نظریات پر جتنی تنقید ہوئی ہے اتنی اس کو شہرت بھی حاصل ہوئی. فرائڈ کے پیروکاروں نے بھی اگرچہ بعد میں اس سے اختلاف کیا اور اپنے تصورات الگ کر لیے مگر وہ بھی اس کے بنیادی نظریات کو رد نہ کر سکے. نیو فرائڈین کا کہنا تھا کہ وہ جنس اور جارحیت پر زیادہ زور دیتا ہے، تاہم اس نے نفسیات کے موضوعات کو نیا موڑ دیا اور تمام دنیا کے قابل ترین افراد کو متاثر کیا. فرائڈ کا نظریہ شخصیت انقلابی ہے. اس نے شخصیت کے گمنام گوشوں کو بھی منور کیا جن کے بارے میں اس سے پہلے کسی نے بات تک نہ کی تھی. فرائڈ کے تنقید کار بھی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس شخصیت کا اتنا تفصیلی نظریہ کسی اور نے نہیں دیا، اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا. یہ تھا فرائڈ کا شخصیت کا نظریہ یعنی کہ سائیکو انالیسس تھیوری آف پرسنالٹی. جس میں ہم نے بات کی ہے ڈائنامک پہ سب سے پہلے، اس کے بعد ہم نے بات کی ڈیولپمنٹ پہ، پھر سٹرکچر پہ. ڈائنامک میں ہم نے ڈیتھ انسٹنٹ اور لائف انسٹنٹ پڑھا. آگے سٹرکچر میں ایگو، سپر ایگو پڑھا. آگے ڈیولپمنٹ میں ہم نے 5 سٹیجز پڑھے جس میں اورل ہے، اینل ہے، فیلک ہے، لیٹنسی ہے اور جینیٹل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے کرٹیسزم پڑھا. کرٹیسزم کے علاوہ ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا اور بتایا کہ اوورآل جو ہے وہ سائیکالوجی میں فرائڈ کا کتنا نام ہے اور اس کو کتنی زیادہ ایکسیپٹنس ملی تھی اور کتنا اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا. آئی ہوپ آپ کا جو ہے وہ پوری پرسنالٹی تھیوری کے بارے میں آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ.